آج دनांक 18 जून 2020 को ऑल इंडिया खानकाही एकता मिशन की एक बैठक जिया मंजिल डॉक्टर ST हसन साहब सांसद मुरादाबाद के मकान पर आयोजित की गई, जिसमें शहर मुरादाबाद के खानकाही सज्जादा नशीन अहल निसाब लोगों के साथ साथ जमीयत उलमाए हिंद, समाजी सियासी शख्सियात के साथ साथ उलमाए दीन ने भी अपनी नुमाइंदगी दर्ज कराई। गत 16 जून 2020 को न्यूज 18 के चैनल पर एंकर आशीष देवगन द्वारा हिंदूवादी हरकतों व ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में की गई गुस्ताखियों के सिलसिले में गहरे रंजो गम का इजहार किया गया तथा इस मामले में कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया गया। जिला अधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से दिनांक 19/6/2020 को माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं प्रधानमंत्री की सेवा में एक ज्ञापन पेश करने का फैसला भी लिया गया। साथ ही इस एंकर के विरुद्ध एक FIR दर्ज कराने का फैसला भी लिया गया। इस आयोजित बैठक में माननीय सांसद जनाब ST हसन साहब के अलावा ऑल इंडिया खानकाही एकता मिशन के संयोजक अलहाज सैयद शिबली मियां, अध्यक्ष नवाब हयातुन नबी खान साहब, महासचिव सैयद मोहम्मद अली नईमी चिश्ती साबरी, सज्जादा नशीन सुल्तान साहब, उपाध्यक्ष हाफिज इफ्तिखार हुसैन चिश्ती साबरी व अलहाज सैयद अहमद कमाल मियां, कोषाध्यक्ष अलहाज इश्तियाक हुसैन साहब अशरफी, प्रवक्ता सैयद मोहम्मद हाशिम व जमीयत उलमाए हिंद शहर मुरादाबाद के सेक्रेटरी मौलाना कारी नफीजुर रहमान साहब, पार्षद मास्टर अहमद हुसैन साहब, तंजीम फैजान मुस्तफ़ा के महासचिव अरशद अली रिजवी साहब, मरकजी अहले सुन्नत के संयोजक श्री मुफ्ती मोहम्मद दानिशुल कादरी साहब तथा मोहम्मद सलीम चिश्ती, हाजी मोहम्मद एहसान अब्बासी, हाजी जुल्फ़िकार अहमद साहब, मोहम्मद आसिफ मंसूरी साहब, अनवर आलम लतीफ़ी साहब, मुफ्ती मकबूल अहमद नईमी साहब, सूफी नौशाद मियाँ कलीमी साहब, अलहाज मास्टर इरफान चिश्ती राहत कलीमी, हाजी मोहम्मद इकबाल साबरी, सूफी चित्ते नबी अशरफी वगैरह मौजूद हजरात ने शिरकत फरमाई। मैं शाहनवाज अहमद खान रियल लाइव न्यूज़ चैनल से इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद के सांसद जनाब ST हसन साहब के पास। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस सिलसिले में बात करेंगे हम और तफसील से जानेंगे कि क्या मुद्दे थे, क्या पहलू हैं, किस तरीके की डिमांड है सरकार से ST हसन साहब सांसद मुरादाबाद। जी डॉक्टर साहब। देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ इस वक्त मुरादाबाद के सारे काबिल एहतराम सज्जादा नशीन तशरीफ लाए हैं। जमीयत उलमाए हिंद से भी लोग आए हैं। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान की तारीख में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में एक न्यूज़ चैनल से गुस्ताखी की है और एक बार नहीं बल्कि 3 बार अमीर देवगन ने ये गुस्ताखी की है, जिससे ख्वाजा के मानने वालों में वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि उस दर पे हर आदमी अपना माथा टेकता है, उनमें गम व गुस्सा है। और हमारी ये डिमांड है कि हम लोग FIR तो सब कर ही रहे हैं, सरकार से भी ये डिमांड है कि ऐसे न्यूज़ चैनलों पे और ऐसे एंकरों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इनके पत्रकारिता के लाइसेंस को भी रद्द किया जाए, जो लोगों के अंदर दिलों को बांटने की काम करते हैं, जो लोगों की भावनाओं को बुरी तरह ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जो अपनी TRP बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान की वो प्यारी जंगली तहजीब, प्यार मोहब्बत को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पत्रकारिता करने का कोई हक नहीं। हम इस सिलसिले में FIR भी कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी को कल 11 बजे DM साहब के माध्यम से हम मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी डॉक्टर साहब, उन्होंने तो अभी देवगन साहब ने तो माफ़ी मांग ली, कह दिया कि मुझसे भड़काओ माहौल था, उसमें मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं उन पर पूरी अकीदत रखता हूँ। अकीदतमंद उनके लिए ऐसी बात निकाल ही नहीं सकता, वो तो बात बना रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक अगर क्राइम हो जाए, किसी का कत्ल हो जाए, उसका माफ़ी मांग ली जाए तो क्या माफ़ हो जाता? इतना बड़ा क्राइम किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी पर्सन के लिए आप कुछ कह देते, मेरे लिए आपके लिए कुछ कह देते, मैं माफ़ कर देता हूँ। लेकिन माफ़ी पूरी कम्युनिटी से, सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं बल्कि उनके मानने वालों से, जो हर मज़हब के लोग हैं, उन्होंने ऐसी बात की, तो इस माफ़ी से क्या फ़ायदा? एक जुर्म हुआ है, एक क्राइम हुआ है, जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि क्राइम करने वाले को सख्त से सख्त सज़ा मिले।
بالکل ٹھیک کہا کہ غلطی اپنی جگہ ہے، لیکن جو جرم اس نے کیا ہے، جس ویکتی نے بھی کیا ہے اس جرم کی سزا تو اس کو ملنی چاہیے، لیکن اگر سرکار ہی اس کے اندر پہل نہ کرے تو کون کرے گا؟ اس لیے میں آپ سے ایک بات اور یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کی طرف سے قانونی کارروائی کے لیے جو کاغذات داخل کرنے تھے کیے گئے ہیں؟ میری FIR وکیل صاحب تیار کر رہے ہیں اور میں اس کو FIR کو اپنی طرف سے بھی کرنے جا رہا ہوں. ہمارے خانقاہی مشن کے لوگ بھی اپنی FIR کر رہے ہیں اور میری مراد آباد کی ساری عوام سے درخواست ہے کہ اس نیوز چینل کا بائیکاٹ کریں اور اس نیوز چینل کے خلاف امیش دیوگن کے خلاف اپنے اپنے تھانوں میں FIR کریں. بالکل ٹھیک ہے. میرا ایک سوال یہ بھی ہے آپ سے کہ اس شخص نے جو یہ کہتا ہے کہ میری پوری عقیدت ہے ان میں، اور اس کے بعد بھی اس کے منہ سے ایسے گندے الفاظ نکلے، تو کیا اس سجادہ نشین اس جگہ کے جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مزار ہے، اس کے جو سجادہ نشین ہے، وہ ان کی طرف سے کیا پہل کی ہے؟ میرے ایگزیکٹ تو نہیں معلوم، لیکن میرے سننے میں آیا کہ ان لوگوں نے بھی اس کی FIR کری ہے اور تمام ہندوستان سے اس کے خلاف FIR ہو رہی ہیں. لیکن صرف FIR ہونا وہ قانونی کارروائی ہے، لیکن اگر اس کے خلاف ایک بائیکاٹ کا نعرہ لگایا جائے اور اس کو اس خانقاہ میں آنے میں، اس مزار پر آنے کے لیے پابندی لگائی جائے، یقینی طور پہ ہم ان سے بھی درخواست کریں گے. پورے خانقاہی مشن کے جنرل سیکریٹری ہندوستان کے یہاں بیٹھے ہیں نعیم چشتی صاحب، تو ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ خواجگان کے دربار سے بھی اس بات کا اعلان ہونا چاہیے کہ سارے لوگ اس چینل کا بائیکاٹ کریں. جی بہت بہت شکریہ. معافی مانگیے اور خیر میں خان اس وقت موجود ہوں محلہ فیض گنج، جناب مراد آباد کے سانسد ST حسن صاحب کے مکان پر. یہاں آج ایک ضلع لیول کی ایک کانفرنس کی گئی ہے. اس کا مدعا تھا کہ اشیش دیوگن جو TV 18 کا ایک اینکر ہے اور کتھاکتھت اپنے آپ کو پترکار بتاتا ہے، اس نے مسلمانوں کے نہیں بلکہ ہندوستان کی عوام کا دل آزاری کی ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو شہنشاہ ہند ہیں، ان کی شان میں گستاخی کی ہے. اسی سبجیکٹ کے اوپر یہاں پر ایک آل انڈیا خانقاہی ایکتا مشن کی طرف سے یہ کانفرنس کا آیوجن کیا گیا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب نعیم چشتی صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں اس مشن کے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے اس شخص کے لیے کیا کیا سزا دینے کا پروگرام ہے. جی جناب. جی جناب، کیا آپ کی طرف سے پہل کی گئی ہے؟ اس کی بائیکاٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، جو اس پترکار نے ایک بہت بڑی گستاخی ہندوستان میں غریب نواز کی شان میں کی ہے، وہ قابل معافی نہیں ہے، کیونکہ ہم سبھی لوگ غریب نواز کو چاہنے والے ہیں اور غریب نواز کو خالی مسلمان نہیں چاہتے، سارے دھرموں کے لوگ چاہتے ہیں. یہ اس چینل والے نے جان بوجھ کر ان کی شان میں گستاخی کی ہے، جو اس کو معافی نہیں ملے گی. اور آج ہم نے یہ طے کیا ہے اپنے بڑے بھائی مراد آباد سانسد ڈاکٹر ST حسن صاحب کے دولت خطے پر بیٹھ کر کے کہ ہم اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کروائیں گے. راشٹرپتی صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو، مکھیہ منتری کو، سبھی کو اس میں میمورنڈم بھی بھیجیں گے. اور اب ہم نے ابھی اپنے جو چھیت کا تھانہ ہے مغل پورے کا، اس میں FIR بھی درج کرائیں گے. جب تک اس کو سزا نہیں مل جاتی ہم لوگ سکون سے نہیں بیٹھیں گے. اور ہم یہ بھی درخواست کریں گے کہ اس کے چینل کو بالکل بند کیا جائے اور اس کا بالکل بائیکاٹ کیا جائے. اس کے چینل کو کوئی نہ دیکھے نہ سمجھے، تبھی اس کا علاج ہوگا اور اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. جی، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں عقیدت مندوں میں شامل ہوں خواجہ غریب نواز کے، اور میں وہاں جاتا رہتا ہوں، اپنے عقیدت کے پھول پیش کرتا ہوں، تو آپ کی طرف سے یہ پہل کیوں نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے وہاں پہنچنے پر پابندی لگائی جائے؟ دیکھیے، وہ جو اس نے بات کی وہ فرضی ہے. اپنی غلطی کو سنبھالنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس کا چینل بند نہ ہو جائے، اس کی بدنامی نہ ہو جائے، اس لیے سوچ سمجھ کے انہوں نے الفاظ بولا ہے. اس کو معافی کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. غریب نواز کے دربار میں تو گھس ہی نہیں سکتا وہ. اس کا ہم لوگ علاج کر دیں گے اور انشاءاللہ ایسا علاج ہوا کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. میں شاہنواز احمد خان، ریئل لائف چینل سے، کیمرہ مین انعام اللہ. یہ بہت معزز حضرات یہاں جمع ہیں، اپنے مختلف جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. اب ہم ملتے ہیں جناب انور لطیفی صاحب سے. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ قانون کی نظر میں امیش دیوگن جو انتہائی جہالت کی گفتگو کرنے کا عادی ہو چکا ہے، اس نے زبردست جرم کیا ہے. ایک عوام میں ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ امیش دیوگن نے کیونکہ کھیت ویکت کر دیا ہے تو اب اس معاملے کو خاص طول نہیں دیا جانا چاہیے.
مجھے اس سلسلے میں خاص طور پر یہ وضاحت کرنی ہے کہ کسی بھی معاملے پر افسوس ظاہر کرنا الگ بات ہے اور دل سے معافی مانگنا الگ بات ہے۔ امیش دیوگن نے کوئی معافی کا جملہ نہیں کہا، کوئی معافی کا کلمہ نہیں کہا، اس نے صرف افسوس ظاہر کیا ہے، وہ بھی صرف اور صرف وقتی طور پر دفعہ وقتی کے لیے ایسا کیا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اس نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ میری بھول چوک ہو گئی۔ یہ بھول چوک نہیں ہے، بھول چوک سول رانگ کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ یہ سول رانگ نہیں ہے، یہ کرمنل آفینس ہے، یہ سازشاً جان بوجھ کر۔ بھول چوک ایک بار ہو سکتی ہے، یہ جان بوجھ کر کے اس نے 3 مرتبہ دوہرایا ان گستاخانہ جملوں کو جن کو میں دہرانا بھی نہیں چاہتا، اور کوئی بھی عقیدت مند یا کوئی بھی شریف آدمی ان گستاخی کے جملوں کو نہیں دہرا سکتا۔ تو امیش دیوگن نے 3 مرتبہ دوران گفتگو گستاخی کی ہے، اور اس پر صرف یہ کہہ دینا کہ میں افسوس ظاہر کرتا ہوں، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ذی ہوش انسان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ کرمنل آفینس کے لیے ہم معافی نہیں دے سکتے، معافی دینے کا کام عدالت کا ہے، وہ بری کرے یا اس کو سزا دے، اس کا ایڈجوڈیکیشن ہوگا، عدالتی کارروائی میں لے آیا جائے گا اس کو، اور ہم پولیس کے لیول پر بھی کارروائی کرنا چاہتے ہیں اور عدالتی سطح پر بھی کارروائی کریں گے۔ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ میں کوئی سنوائی نہیں ہوگی، خدا نخواستہ، حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ مقامی افسران اس بارے میں بہت سنجیدہ نوٹس لیں گے، لیکن اگر پولیس کے لیول پر کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے تو ہم عدالت میں کمپلینٹ داخل کریں گے۔ ایک نہیں بلکہ انیک کمپلینٹ داخل ہوں گی۔ کروڑوں لوگوں کے جذبات اس سے متاثر ہوئے ہیں، مجروح ہوئے ہیں، صرف مراد آباد میں نہیں، پورے ہندوستان میں، تمام دنیا میں لوگ اس سے بے چین ہیں۔ لہذا یہ مان کر چلا جائے کہ اگر پولیس کے لیول پر کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا گیا یا بھارت سرکار کی طرف سے، سوچنا پرسارن منترالیہ کی طرف سے اس کا سیریس ایکشن اور سیریس نوٹس نہیں لیا گیا، تو عدالتی کارروائیاں ہوں گی، پورے ہندوستان میں عدالتی کارروائیاں ہوں گی، جس کا خمیازہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایسا موڑ آیا کہ عوام کو سڑکوں پر اترنا پڑے گا تو اس سے بھی لوگ اتنے جذباتی ہو چکے ہیں کہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس لیے گورنمنٹ آف انڈیا کو، یو پی سرکار کو، مقامی افسران کو چاہیے کہ وہ عوام کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اس شخص کے خلاف اس معاملے میں سخت سے سخت نوٹس لیں، سیریس ایکشن لیں، تاکہ لوگوں کے جذبات پر مرہم لگے اور انہیں یہ احساس ہو کہ ہمارے جمہوری ملک میں قانون کی بالادستی ہے، اور کوئی بھی شخص کسی کی دھرم کے ماننے والوں کی شان میں، کسی کے پوروجوں کی شان میں، کنہیں بھی دھارمک ہستیوں کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو اس کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ہمارے ملک کے قانون کی یہ شان ظاہر ہو جانی چاہیے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ اس گستاخ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور وہ شخص جو جس خانقاہ کے بارے میں اس نے اپنے گندے خیالات کا اظہار کیا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے متبرک نہیں ہے، وہ پورے ہندوستان کے ہر قوم کے ہر مذہب کے لحاظ سے بہت پاک جگہ ہے، اور اس لوگ وہاں پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ وہاں سے عقیدت رکھتے ہیں اور ہر سال حاضری دیتے ہیں۔ اسی میں کڑی میں یہاں ذوالفقار علی صاحب موجود ہیں جو جماعت علماء ہند سے تعلق رکھتے ہیں، آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہم لوگ سارے ہندوستان کے اندر جتنے بھی ہم مسلمان ہیں وہ گنگی جمنی تہذیب کے ساتھ یہاں رہتے ہیں۔ یہ وشے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے یہ ہماری آستھا کا وشے ہے، اس سے ہم بہت زیادہ آہت ہیں۔ امیش دیوگن نے صرف خیت ویکت کیا ہے۔ ابھی ماننی ہمارے ایم پی صاحب مہودے نے ڈی ایم مراد آباد جو ہے ان سے ٹائم لیا ہے، کل 11 بجے ہم لوگ جائیں گے اور اپنا میمورینڈم ڈی ایم صاحب کو دیں گے، اور اس میں قانون اپنا کام کرے گا۔ لیکن جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ غم اور غصے کا اظہار لوگوں میں ہے اور لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ شاہ نواز احمد خان، ریئل لائف نیوز چینل، مراد آباد۔